अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मोहतरम सामीन, हमारा नूरानी कायदा नादरा टीचिंग कोर्स यानी कुरान क्लास का आज तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरदात हरूफ तहज्जी का आज सबक नंबर 32 है, 32। आज इस सबक के अंदर हम जिस हर्फ के हवाले से गुफ्तगू करने लगे हैं वो है हमजा। हमजा यहाँ हा के बाद हमजा क्यों लाया गया, इसकी वजह क्या है कि पहले हा थी और उसके बाद हमजा आ गया। तो अहले इल्म कहते हैं कि हा के बाद जो हमजा है उसकी वजह यह है कि हा भी गले से निकलने वाला हर्फ है, हल्की है, और हमजा भी हल्की है, गले से निकलता है। जिस तरह पीछे हा खा आइन गाइन हल्की हरूफ गले वाले हरूफ को दो दो को इकट्ठा किया, हा हा आइन गाइन को इकट्ठा किया, यहाँ भी हमजा हा जो है वो वाउ हा हमजा, हा और हमजा को इकट्ठा कर दिया। अब पीछे भी इकट्ठे थे। अब दूसरी बात यह है कि ये जो शक्ल है इसके बारे में ये तहकीक शुदा पक्की बात है कि इसको शक्ल को वजूद देने वाले, ये शक्ल बनाने वाले खलील बिन अहमद फराहिदी हैं और ये सहाबा के बाद के सहाबा के शागिर्दों में से हैं। सर्फ नाहव के बानी और हरूफ के मखारज जिन्होंने लिखे हैं कि हम अलिफ यहाँ से निकलता है, वाव यहाँ से निकलता है, हमजा हा यहाँ से निकलते हैं। ये जो हरूफ के मखारज हैं ये तरतीब देने वाले खलील बिन अहमद फराहिदी हैं, उन्होंने ये शक्ल ईजाद की है। अब जब ये शक्ल ईजाद की है तो ये एक रम्ज थी, एक निशानी थी। जिस तरह ज़बर ज़ेर पेश हरकात, तनवीन, खड़ी हरकात, जज़म, शद, मद, छोटा बड़ा, ये एक अलामत हैं, एक निशानी है। तो निशानी होती है, रम्ज रम्ज होती है। अब पहली जो तख्ती है अलिफ से लेके या तक, ये इसमें निशानियां नहीं बताई जा रही, रम्ज रमूज नहीं बताए जा रहे, हरूफ बताए जा रहे हैं, हरूफ के नाम और हरूफ की शक्लें बताई जा रही हैं। तो ये जो रम्ज थी, तो रम्ज को फिर हरूफ में क्यों रखा? रम्ज तो नहीं आना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि वो हरूफ को 28 और 29 कहते हैं, बाज इसको कहते हैं कि ये अलिफ की जो शक्ल थी उसी में शामिल हो जाएगा, इसको मुस्तकिल ज़रूरत रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक रम्ज है और रम्ज हर्फ नहीं होती। तो निशानियों का ये मकाम रम्ज का नहीं है, ये हरूफ की जगह है, हरूफ तहज्जी। अब ये है क्या है, देखते हैं कि ये रम्ज है तो रम्ज किस चीज की है। ये बात मैंने पहले अर्ज कर दी थी कि ज़बर ज़ेर पेश हरकात, तनवीन, खड़ी हरकात, वो जो रमूज हैं, निशानियां और अलामात हैं, वो हर्फ के नहीं है, हर्फ के अहवाल, हर्फ के हालात के हैं। मसलन बा है, मसलन ये हर्फ है ये, अब ये क्या पढ़ा जाता है? बी पढ़ा जाता है तो ज़ेर डाल दी, ये निशानी है कि बी है। और अगर बू पढ़ा जाता है तो ये निशानी डाल के कर दिया कि जी ये बू है। और अगर ये अब है तो ये निशानी डाल दी कि आप इसको बा बी बू बन बिन बुन नहीं पढ़ सकते, आप इसको साकिन पढ़ेंगे अब। तो ये निशानियां हैं। तो ये निशानियां हर्फ के अहवाल की, हर्फ की हालत की, हर्फ की निशानी नहीं है। ये ज़बर ये नहीं साबित करता कि इसके नीचे बा है या इसके नीचे ता है। ज़बर ज़ेर पेश हरकात, तनवीन हर्फ को साबित नहीं करते, हर्फ की हालत को साबित करते, हर्फ की ज़ात को साबित नहीं करते। लेकिन हमजा जो आता है ये हर्फ की ज़ात को साबित करने के लिए आता है कि इसके नीचे जो हर्फ है वो अलिफ है या है या वाव है। मसलन ये लफ्ज़ है, मैं लिखता हूँ ये ऐसे लिखा हुआ है। अब एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? वो इसको इस पे लगा देते हैं तो वो इसको कोरे या पड़ेगा, कोरे या। अब ये जो निशानी है ऊपर, ये फैसला करती है कि यहाँ आपने या नहीं पढ़नी, यहाँ आपने इस या में हमजा की आवाज निकालनी है, कोरे आ। इसी तरह लफ्ज है इया या। अब आप देखें इसके ऊपर बस ज़बर लगा हुआ है। अब यहाँ या है तो ये या आ गई है तो बस आप पढ़ रहे हैं या। लेकिन यहाँ या पढ़ी जा रही है और यहाँ कोरे आ, ये या हमजा की आवाज दे रही है। अब इस या में और इस या में फर्क नहीं हो रहा था कि कहाँ या की आवाज या की होगी और कहाँ या की आवाज हमजा की होगी। या कहीं अलिफ अलिफ पढ़ा जाता है, वाव वाव पढ़ा जाता है।
واو واو پڑھا جاتا ہے، لیکن کہیں الف واو یا، جس طرح یہاں یا آئی ہے آواز حمزے کی ہے، کہیں الف آتا ہے آواز حمزہ کی نکالنی پڑتی ہے، کہیں واو آتا ہے آواز حمزے کی نکالنی پڑتی ہے، کہاں الف واو یا آتے ہیں تو پھر آواز بھی انہی کی نکالنی پڑتی ہے۔ تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حمزہ جو نشانی ہے یہ حرف کی حالت کی نہیں، حرف کی ذات کی ہے، یہ حرف کو ثابت کرتی ہے۔ جب حرف کو ثابت کرتی ہے تو حرف کی جگہ اس کو رکھنا پڑے گا، جب حرف کو ثابت، حرکات وہ جو رموز ہیں وہ حرف کی کیفیت کو ثابت کرتی ہے، تو پھر کیفیت احوال والے حالات میں رکھنا پڑے گا، اور یہ حرف کی ذات کو ثابت کرتی ہے، تو حرف کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے تختی نمبر 1 ہے، حروف تہجی ہے، اسی کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے۔ باقی اہل علم لکھتے ہیں لِأَنَّهَا حَرْفٌ مِّنْ حُرُوفِ الْمُعْجَم، کہ حمزہ کی یہ شکل حروف معجم میں سے ایک حرف ہے مستقل، اب اس کو مستقل حرف مانتے ہیں۔ باقی لکھتے ہیں والحمزہ تو حرف من سائر الحروف، جس طرح باقی سارے حروف ہیں اسی طرح حمزہ بھی ایک حروف ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حمزہ کی پہلے کوئی شکل نہیں تھی، پہلے کوئی شکل نہیں تھی، وہ عربی لوگ اپنے اندازے سے، ان کی زبان تھی تو وہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ کہاں جو ہے الف واو یا کہاں استعمال ہوتے ہیں اور کہاں جو ہے وہ الف واو یا حمزہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں انگلش بولنے والے لوگ وہ جو ہے بہت ساری جگہ سی جو ہے اس کو کاف میں لیتے ہیں، اور بعض جگہ سی کو جو ہے وہ کسی اور ساؤنڈ میں لیتے ہیں، تو یہ اہل زبان جو ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن خلیل بن احمد نے حمزہ کی وضاحت کے لیے ایک رمز مقرر کی، تو یہی شکل کیوں متعین کی؟ آخر شکلیں اور بھی تو ہزاروں بن سکتی تھی، یہی شکل کیوں اختیار کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات عرض کرتے چلو، یہ جو شکل ہے عین کا جو سر تھا، اس سر کو، وہ سر ہٹا کے حمزہ کی شکل بنائی گئی ہے۔ اب عین کے سر کو حمزہ کی شکل کیوں بنائی گئی؟ سین کا سر لے لیتے، جیم کا سر لے لیتے، میم کا سر لے لیتے، اور بھی 28 حروف تھے، صرف عین کے سر کو کیوں لیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ عین بھی حلقی حروف تھی، گلے سے نکلتی تھی، اور حمزہ بھی حلقی گلے سے نکلتا تھا، اس اعتبار سے عین حلقی ہے تو حمزہ بھی حلقی تھا، تو عین کی شکل حمزہ کو دے دی، ایک چیز۔ دوسری چیز، اہل عرب لغات میں، عرب کی جو زبانیں بولیاں ہیں ان میں بعض میں ایسا ہے، مثلا میں لفظ لکھتا ہوں سألا، سألا، یا میں لفظ لکھتا ہوں کوئی اور، تو عرب میں ایک زبان والے اس کو سألا پڑھتے ہیں، اور دوسری زبان والوں کے لیے وہی لفظ وہ اس کو سعال کہتے ہیں، سعالا۔ اب جہاں حمزہ تھا دوسری لغت والے اس کو عین سے بدل کے پڑھتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں اردو زبان میں یا پشتو میں یا ہر زبان میں تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے حمزہ عین کی آواز دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح اس حمزہ کو وہی شکل دی جائے جو عین کے سر کی شکل ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں یقرب مخرج الحمزۃ من العین، کہ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ عین کے قریب ہے، یہ بھی حلقی ہے، اس اعتبار سے حمزہ کو عین کا سر دیا۔ اس کی میں نے 2-3 وجوہات عرض کر دی۔ حمزہ جو ہے یہ حمزہ جب حرف کے شروع میں آئے تو اس طرح لکھا جاتا ہے جس طرح الحمد، اور اگر شروع میں نہ آئے، لفظ کے درمیان میں آ جائے جس طرح مأکول میں ہے، تو پھر اگر اس حمزہ سے پہلے زبر ہے تو یہ الف کی شکل میں آ جاتا ہے، اور اگر وہاں حمزہ آ رہا ہے اس سے پہلے پیش ہے تو پھر حمزہ واو کی شکل میں آتا ہے، اور اگر کہیں زیر ہے تو زیر کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے وہ یا کی شکل میں آ جاتا ہے، جس کی مختلف شکلیں ہیں، اور کہیں الف کی شکل میں، کہیں دوسری جگہ بھی الف کی شکل میں، کہیں واو اور یا کی شکل میں، لیکن ان کے اپنے اپنے اصول، اپنی اپنی شرائط ہیں۔ جہاں پہ کسی لفظ کے اندر الف واو یا نہیں لکھے جا رہے ہیں جی، لیکن حمزہ آ رہا ہے جی، مثلا حین اذن، حین اذن، اب یہ ہے، اب اس میں
الف کی شکل میں آپ حمزہ نہیں لکھ سکتے، واو کی شکل میں حمزہ نہیں لکھ سکتے، یا کی شکل میں نہیں لکھ سکتے۔ اب یہاں حمزہ کو کیسے ظاہر کریں گے؟ تو اس کے اوپر یہ رمز، یہ نشانی ڈال دیتے ہیں، یہ حرف ڈال دیتے ہیں کہ یہاں حمزہ محذوف ہے، حقیقت میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے لیے نشانی یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ یہاں حمزہ ہے، حین اذن پڑھو۔ تو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ محذوف کی نشانی ہوتی ہے جہاں بھی قرآن میں یہ آ جائے۔ باقی اس طرح اور بھی بہت اصول ہیں، اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں، انذرتہم، تو پہلے کو یوں لکھتے ہیں، دوسرے کو یوں لکھتے ہیں۔ باقی حمزہ کے متعلق بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کتابوں کے اندر، اگر اس ساری کیفیت کو بیان کیا جائے تو شاید 100 ویڈیوز کے اندر بھی وہ مکمل نہ ہو پائے۔ چلتے ہیں ہم آگے۔ حمزہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کو اہل علم نے یہ شکل دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ ما لیس لہ صورۃ مخصوصہ، حمزہ ایک ایسا حرف ہے جس طرح باقی حروف کی ایک فکس شکل ہے، حمزہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جی کہتے ہیں الحمزہ تو مستغن عن الصورہ، حمزہ کسی مخصوص شکل سے مستغنی ہے، حمزہ کو کسی شکل کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں علی الالف والواو والجاء وعلی غیر ذلک، کبھی یہ الف کے اوپر آتا ہے، الف کا سہارا لیتا ہے، کبھی یہ واو کا سہارا لیتا ہے، کبھی یہ یا کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی اور سوچے کا سہارا لیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک دلچسپ بات عرض کرتا چلوں۔ یہ حمزہ کی شکل ہے، لیکن جب ہم اس کو حروف میں لکھتے ہیں تو پھر ایسے لکھا جاتا ہے الہم، الہم ہم زا۔ اب اس کے آخر میں جو حرف آئے گا یہ ہا ہے یا یہ تا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ تا ہے۔ ہم جو حمزہ کا نام لیتے ہیں تو بس یہاں تک لیتے ہیں، حمزہ اس کی آواز اگر یہ ہا ہے تو پھر بھی آواز ہا کی نکلے گی، اگر یہ تا ہے تو وقف کی وجہ سے پھر بھی ہا بنے گی۔ ہم اس کی آواز نہیں نکالتے، ہم اس کی آواز نکال ایک حمزہ، ایک حمزہ، اینڈ پہ ہا کی ساؤنڈ، ہا کی آواز بالکل واضح ہو۔ اب یہ جو آخر میں ہے الحمزہ تو ہے یا الحمزہ ہو ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جب ہم عربی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باب الحمزہ، یا وہ کہتے ہیں ان الحمزہ، یا کہتے ہیں ان الحمزہ، یا کہتے ہیں الحمزہ تو وہ اس کے آخر میں تا پڑھتے ہیں، گول تا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آخر میں جو حرف ہے گول، یہ گول ہا نہیں ہے، یہ گول تا ہے۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے اہل عرب، مذکر مؤنث کے اعتبار سے کتابوں کے اندر مجھے یہ چیز نہیں ملی کہ حمزہ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن عربی کتابوں کے مطالعے سے ایک چیز سامنے آئی ہے۔ مثلا بعض کتابوں کے اندر حمزہ کے متعلق جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ لکھا ہے هو الحمزہ، تو ہوا مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے، اور بعض جگہوں میں جو ہے جس طرح النقد فی، جس طرح المحکم فی نقد المصاحف، یا جو ہے صبح العاشا فی صناعت العاشا، یا دیگر جتنی علمی کتابیں ہیں ان کے اندر کہیں وہ حمزہ کے متعلق لکھتے ہیں هو الحمزہ، اور کہیں لکھتے ہیں ہیا حرف من حروف المعجم، کہ حمزہ حروف معجم میں سے ایک حرف ہے۔ اب کہیں ہوا مذکر کی ضمیر اور کہیں ہیا مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کے ہاں بھی حمزہ ان حروف میں سے ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اب حمزہ کی جمع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی جمع آتی ہے حمزات، حمزات، حمزات جمع آتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حمزہ کا معنی ہوتا ہے الاشارۃ المخفی، مخفی اشارہ کرنا۔ تو حمزات ان شیاطین کو کہتے ہیں کہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا، ان طاقتوں کو کہتے ہیں کہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا اور وہ بندے کو گمراہ کر جاتے ہیں، دل دماغ پہ اثر کر جاتے ہیں، اس لیے تعوذ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم میں حمزہ 4115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حمزہ ایک مستقل حرف ہے اور الف ایک مستقل حرف ہے، ان کے اندر حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل الف کی اور حمزہ کی ملتی ہے۔ اس کے بعد آخری حرف ہے یا، جی اس کو آخر میں کیوں رکھا؟ یہاں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یا کی جو شکل ہے یہ حروف ابجدیہ میں موجود تھی، حمزہ کی شکل موجود نہیں تھی، تو ان کی چاہت یہ تھی کہ جن حروف کی شکلیں پہلے سے موجود ہیں، ظاہر ہے وہ ایک نبیوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ حروف اور یہ شکلیں اللہ کی طرف سے متعین شدہ آئی ہیں، لیکن حمزہ حروف تو پہلے سے تھا لیکن اس کی شکل پہلے نہیں تھی۔ اب یہ ایک انسانی ایجاد ہے، تو ترتیب تو یہ تھی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو پہلے رکھا جائے اور انسان کی بنائی ہوئی شکل کو آخر میں رکھا جائے۔ حمزہ کو آخر میں رکھنا چاہتے تھے،
لیکن یا کو آخر میں رکھنا ایک مجبوری تھی۔ سوال یہ ہے کہ یا کو آخر میں کیوں رکھا، یا کو حمزہ سے پہلے ذکر کیوں نہیں کیا، یا کو تمام حروف تہجی کے آخر میں کیوں رکھا؟ اس حوالے سے ایک دلچسپ انشاءاللہ بات اگلی ویڈیوز میں عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔